अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर सैयद डे सेलिब्रेशन के ऊपर मैंने कई लोगों से सवाल किया कि भाई आप इसे क्यों मनाते हैं, क्या रीज़न है। तो उनके कई जवाब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सर सैयद अहमद ख़ान का एहसान है मुसलमानों के ऊपर, उन्होंने इतना बड़ा इदारा बनाया और हम वहाँ से पढ़े हैं। इसमें दो तीन चीज़ बहुत अहम है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि बीइंग ए मुस्लिम हमें ये यकीन होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि ये एहसान सर सैयद अहमद ख़ान का, ये एहसान एक्चुअली अल्लाह का है। ये एहसान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये एहसान अल्लाह का है। अल्लाह अपने किसी भी बंदे को जब भी चाहता है वो किसी काम के लिए चुन लेता है, खड़ा करता है और उससे वो काम ले लेता है। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए जो आइडियल है, जो रोड मैप है, जो विज़न है, जो मिशन है, जो मकसद है बीइंग ए मुस्लिम, और जो हमारे लिए आइडियल है, तो आइडियल हमारे लिए है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और विज़न जो है और मिशन जो है, जब हमारे लिए आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उन्हीं की विज़न, उन्हीं की मिशन है। हमारे लिए ये कतई इसकी इजाज़त नहीं है कि हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा एडोर करें। यह हदीस में आता है कि तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के हर इंसान से बढ़कर, चाहे वो उनके अपने सगे माँ बाप भाई बहनें क्यों ना, उनसे मोहब्बत न करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत जो किसी एक पहलू पे नहीं बल्कि दुनिया की जितने पहलू हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे वो रूल्स का हो, चाहे वो खिलाफत का हो, हर तरह के पहलू जो भी आप सोच सकते हैं, सोशल जस्टिस हो, इंसाफ हो, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश करके दिखाया, जिसकी लोहा पूरी दुनिया मानती है। वो हमारे आइडियल है, उन्हीं की इत्तबा, उन्हीं की इताअत। और ये हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि तुम उनकी इत्तबा करोगे, उनकी इताअत करो। अतिउल्लाह अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इत्तबा करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो है हमारे लिए आइडियल। तो बीइंग ए मुस्लिम हमारे पास जो विज़न है, अब कोई ये कहे कि नहीं भाई सर सैयद अहमद ख़ान जो है एजुकेशन का विज़न दिया, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एजुकेशन का विज़न बल्कि कुरान और ये हदीस, कुरान तो शुरू हुआ इक़रा, पढ़ो से, और हदीस में आता है कि हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है वो इल्म हासिल करे। तो ये विज़न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा विज़न कैसे हो सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है, सिखाने वाला। और वो तालीम हमेशा एक ऐसी कौम जो जाहिल कौम थी, बारबेरिक कौम थी, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उस पर रूल करना पसंद नहीं करते थे, उस कौम को उन्होंने एजुकेट किया, उस कौम को उन्होंने मॉरल वैल्यू सिखाया, कुरान सिखाया, कुरान की टीचिंग दी। और वो जब भी दिन रात कुरान 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 वो सिखा रहे हैं लोगों को, और ज़िंदगी का मकसद बता रहे हैं, हर उम्मत का मकसद बता रहे हैं। तो उनसे बड़ा मुअल्लिम कोई नहीं है, उनसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, उनसे बड़ा इदारा कोई नहीं है, उनसे बड़े आइडियल कोई नहीं है जिनको फॉलो किया जाए। किसी पैमाने में उनको कोई एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये मुसलमान जो हैं किसी चीज़ को एडोर करके एक्चुअली वो गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेज हो जाते हैं। कई लोगों से मैंने सुना कि भाई हर शहर में सर सैयद होना चाहिए। भाई हर शहर में मोहम्मद क्यों नहीं होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग स्पीच दे रहे हैं कि हमें सर सैयद की विज़न लेना चाहिए। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विज़न क्यों नहीं लेना चाहिए, कुरान की विज़न क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारी लाइल्मी है, ये हमारी जहालत है। मुसलमान बाय डिफ़ॉल्ट दाई होता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विज़न था, मकसद था,
وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک، ساری انسانیت تک پہنچانا. وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، رحمت للمسلمین نہیں بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین. ہمیں بہت بڑا ویژن دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو، ساری انسانیت کے بھلائی کے لیے نکالا ہے. تو اگر مسلمان صرف مسلمان کے لیے سوچتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے. اب اگر وہ صرف مسلمان کو چھوڑ کر کے اپنی برادری کے لیے سوچتا ہے، اپنے دیش کے مسلمانوں کے لیے سوچتا ہے، اپنے علاقہ کے مسلمانوں کے لیے سوچتا ہے، تو اس سے اور نچلے درجے کی جہالت ہے. پھر کوئی اپنے صرف انسٹیٹیوشنز کے لیے سوچتا ہے، پھر انسٹیٹیوشنز تو اس سے بھی نیچے کی جہالت ہے. بھائی آپ کو تو ساری انسانیت کے لیے سوچنا تھا، ساری انسانیت کی خیر خواہی کرنا تھا. آپ کا ویژن تو بہت بڑا گلوبل تھا، آپ نے اس ویژن کو چھوٹا کر دیا. مسلمان کے لیے، قوم کے لیے، علاقہ کے لیے، شہر کے لیے، برادری کے لیے، جات کے لیے، ایک خاص انسٹیٹیوشنز کے لیے، ایک خاص. تو یہ ہے دین نہ سمجھنے کا نتیجہ، اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ، کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے دنیا میں اٹیک ہو رہا ہے ایکس مسلم کے نام سے، ان کے کیریکٹر پہ، ان کے اخلاق پہ، تاکہ ان کو ایسا پریزنٹ کر دیا جائے کہ لوگوں کو لگنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے، نعوذ باللہ. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کو اڈاپٹ کریں. دنیا خود بخود دیکھ لے گی، آپ کو دکھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور بتائیں اس کو، اللہ کا پیغام پہنچائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود دین پہ چلیں اور انسانیت کو کے بھلائی کے لیے سوچیں. انسانیت کی سب سے بڑی بھلائی جو ہے کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو کھانا کھلانا بھی بھلائی ہے، کسی کو ایجوکیٹ کرنا بھی بھلائی ہے، کسی کا علاج کرانا بھی بھلائی ہے. ہر طرح کی خیر خواہیں، لیکن سب سے بڑی خیر خواہی انسان کی یہ ہوگی کہ اس کو زندگی کا مقصد بتایا جائے، اس کو کائنات کا رب کے ڈیفینیشن بتایا جائے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن بتایا جائے، اس کو زندگی کا حقیقی مقصد بتایا جائے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اب یہ مسلمان میں بہت بڑی تعداد ہے جو پڑھے لکھے ہیں، دنیا میں ادھر ادھر بہت سارے انجینئر، ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد، ان کی ویژن، ان کی آبجیکٹو کو نہیں جانتے. جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہو گئی کہ بھائی دیکھا ارے مسلمان بیچارے کتنے غریب ہیں، مسلمان کتنے یہ ہیں، ان کو ایجوکیشن، ان کو انجینئر بنایا جائے، ان کو ڈاکٹر بنایا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو تعلیم. ایکچولی یہ غلط فہمی. کیا سارے مسلمان انجینئر، ڈاکٹر اور ہائیلی کوالیفائڈ ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سوال خود سے پوچھنا چاہیے. کیا کامیابی کا یہ معیار ہے؟ کیا مسلمان اس وجہ سے پیچھے ہے کہ اس کے انجینئر، ڈاکٹر یا پروفیشنل کی کمی ہے، اس وجہ سے پیچھے ہے؟ اگر ایسا سوچتے ہیں تو بہت بڑے غلط فہمی کا شکار ہے. مسلمان اس وجہ سے پیچھے نہیں ہے. انجینئر، ڈاکٹر بننا ریکوائرمنٹ ہے، نیسیسٹی نہیں ہے. آپ کچھ بھی دنیا میں کر کے آپ کما سکتے ہیں، رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن علم حاصل کرنا یہ نیسیسٹی ہے ہر مسلمان کی. ہم علم کو پروفیشن سے جوڑ دیتے ہیں، رزق سے جوڑ دیتے ہیں. علم کمپلسری ہے، پروفیشن آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں. اسی جہالت کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو تاجر ہیں یہ سوچتے ہیں ارے بیٹا کو پڑھا کے کیا کریں گے، آگے تو اس کو بزنس ہی کرانا ہے، اور یہ غلط فہمی کا شکار ہے. تو علم کو فروغ دینا الگ چیز ہے، اور یہ پروفیشنل انجینئر، ڈاکٹر، یہ وہ فروغ دینا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بننا نہیں چاہیے، یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اصل ایسنس، اہمیت کس چیز کی ہے؟ اسلام جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آیا. اسلام سے دور کے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا. تو دور جاہلیت میں ساری برائیاں تھیں، جتنی طرح کی برائیاں آپ سوچ سکتے تھے عرب میں تھیں. ان ساری برائیوں کو ختم کر کے ایک ایسا نیشن بنایا کہ وہ خود بخود دنیا کے حکمراں بن گئے. یہ کہیں پہ آپ کو ٹیچنگ میں نہیں آئے گا کہ آپ کو حکومت کرنا ہے، آپ کو خلافت، ٹیچنگ میں نہیں آتی. آپ کی وہ خوبی تھی، آپ کے اندر وہ کیریکٹر تھا، آپ کے اندر انصاف کرنے کا جذبہ تھا، آپ کے اندر عورتوں کو حقوق دینے کا جو حکم ہے، بوڑھوں کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، دوستوں کا حق، رشتہ داروں کا حق،
یہ جو حقوق تھا اس کی وجہ سے لوگ اسلام لائے، تلوار کے بل پہ اسلام نہیں لائے۔ آج کون تلوار چلا رہا ہے امریکہ میں، یورپ میں؟ بہت بڑی تعداد ہے جو لوگوں کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو اسلام کا اگر پیغام دینے والے اگر ہم نہیں ہیں، جو بائی ڈیفالٹ کوالٹی ہے مسلمان کی، مسلمان بائی ڈیفالٹ داعی ہے اور مسلمان بائی ڈیفالٹ صلاۃ قائم کرنے والا ہے، اگر یہ کام، ایک تو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان ہونے سے ہی باہر ہو جائے گا وہ، اور اگر مسلمان ہو کر کے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے کے باوجود امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچاتا، تو اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہو۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ منیمم ہے ٹو کوالیفائی ایز اے مسلم۔ اصل ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانا، چونکہ اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی رسول نہیں آئیں گے، یہ امت کی ذمہ داری تھی۔ یہ ذمہ داری تب ہمیں سمجھ میں آتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈور کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گنگان کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبجیکٹیو کی بات کرتے، ان کی مشن کی بات کرتے۔ ہم تو الگ الگ آئیڈیل بنا لیے، کسی کے آئیڈیل اعلیٰ حضرت ہیں بریلوی کے، کسی کے آئیڈیل کوئی اور ہیں، کسی کے آئیڈیل کوئی اور ہے، الگ الگ فرقوں میں بڑھ گئے، اور اب انسٹیٹیوشن کے نام پہ بھی بڑھ جائیں گے، یہ الیگ ہیں، یہ یہاں کے ہیں، یہ وہاں کے ہیں، یہ علاقائی بٹوارہ، یہ انسٹیٹیوشنل بٹوارہ، یہ جات کے نام پہ بٹوارہ، برادری کے نام پہ بٹوارہ، یہ کیا ہے؟ اسلام جو ہے آپ کو ایک ویژن دیتا ہے کہ تم ساری انسانیت کے لیے خیر خواہ بنا کے بھیجے گئے ہو، تم خیر امت ہو، بہترین امت۔ اور خیر کا الٹا کیا ہوگا؟ سر، اگر آپ خیر امت نہیں ہیں تو آپ سے برائی پھیلے گی۔ دنیا میں یہ دھیان رکھیے گا کہ برائی بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی پھیلے گی، چونکہ مسلمان کو ہی حقیقت بتایا گیا نا۔ اب جس کو حقیقت بتایا گیا وہی بیٹھ جائے تو برائی تو ہمارے وجہ سے پھیلے گی۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہی چھوڑ دیا۔ ہمیں مسلمان بنانے کو نہیں کہا گیا کہ تم کسی کو مسلمان بناؤ، ہمیں پیغام پہنچانے کو کہا گیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم قرآن کا پیغام کس کا؟ قرآن کا پیغام۔ تو قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سیکھنا پڑے گا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اپنے آپ کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اپنے آپ اطیع اللہ اطیع الرسول کریں گے۔ اور یہ ابھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ سر سید ڈے بنا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ترانہ پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہ اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہم جتنا جلدی سمجھ جائیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، تاکہ دنیا کو اگر ہم داعی بنیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، چونکہ داعی جو ہے انسانوں کے بھلائی کا کام کرے گا، انسانوں کی برائی کا کام نہیں کرے گا، انسانوں کو غلط چیزیں نہیں بتائے گا، حق بات بتائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔